अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सत्यन अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ टाइम एसटी। नाजरीन, आज हम बात करेंगे एक अहम मौजू पर। मौलाना फजलुर रहमान के बयान के बाद एक और ऐसा बयान आया, वो जो कि रावलपिंडी से कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने एक ऐसा बयान दिया कि पूरे मुल्क की सियासत में भूचाल बर्पा हो गया। कमिश्नर जो लियाकत चट्टा, उसके बयान के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंसें और दूसरे जो बयानबाजी वो तमाम मीडिया चैनल पे आना शुरू होगी। उसके इंकशाफ में बड़ी बड़े जो सियासतदान उनके नाम आना शुरू हो गए और उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात तो पहले ही इस इलेक्शन में जो तमाम जमातें जो है वो इजहार कर रही थी, सिवाय मुस्लिम लीग नून के। पहले दिन से 8 फरवरी को जब ये इलेक्शन हुआ तो तमाम जमातों ने रिजल्ट जो है ताख़ीर का शिकार हुए। ताख़ीर का शिकार होने के बाद तमाम जमातें जो है कैंडिडेट्स उम्मीदवार जो हैं उन्होंने मुख्तलिफ जो सोशल मीडिया के ज़रिए तफज़ात का इजहार किया कि इस हवाले से जो उनको तफज़ात है कि अभी तक जो रिज़ल्ट है वो नहीं मिल रहा। फॉर्म 45 जो है मिल रहा है, उसके बाद जो 47 फॉर्म है वो किसी को नहीं मिल रहा। इस हवाले से जो एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। लेकिन उसके बाद जो है पाकिस्तान पीपल पार्टी और उसके साथ पीटीआई, जो पहले ही इमरान खान जो इस वक्त साबिक चेयरमैन पीटीआई वो जेल में, उन्होंने पहले दिन से ही ये एहतजाज कर रहे हैं कि जो इलेक्शन हो रहा है ये इलेक्शन जो इसके ऊपर तफजात है। उसके बाद मौलाना फजलुर रहमान जो है, आपने देखा जो कि वो पीडीएम के अहम जो उसमें शामिल थे और उन्होंने 16 माह जो है पीडीएम के साथ उन्होंने टाइम वक्त गुजारा। लेकिन उसने भी 2 रोज़ कबल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसके साथ उन्होंने मुलाकात भी की अपना पीटीआई से, बल्कि एक निजी टीवी चैनल के ऊपर उन्होंने इंटरव्यू भी दिया और उन्होंने भी इमरान खान की हुकूमत गिराने तक सारी तफसीलात जो है अवाम तक पहुंचाई। और उसके बाद जो मुस्लिम लीग नून के अंदर एक हलचल जो मचना शुरू होगी, पीपल पार्टी के अंदर भी जो हलचल शुरू होगी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंसें शुरू कर दी। लेकिन आज कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत चट्टा ने जो बात की है, उसके बाद तो इलेक्शन के ऊपर मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार होना शुरू हो गया। जैसा कि कल कराची में पीर पगाड़ा ने भी इस हवाले से जो उनके साथ जमातें थी उन्होंने भी जलसे में ये एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। लेकिन इसके साथ जो लियाकत चट्टा ने जो बात की है वो बहुत ही अहम बात है कि उन्होंने जहाँ तक कि वो खुदकशी करने के लिए तैयार हो गए थे कि उनके ऊपर इतना डिप्रेशन और ज़हनी दबाव का शिकार थे। उनका ये कहना था कि उसके जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो इस वाले से उनको शिकायत कर रहे थे और उस शिकायत में उनका मकसद ये था कि जो 8 फरवरी को उम्मीदवार जो हार रहे थे उनको जो जितवाया गया। और ऊपर से अब कहाँ से सिफारिशें आई, कहाँ से दबाव था, ये तो वो लियाकत चट्टा साहब ही बता सकते हैं। लेकिन उसके साथ उन्होंने बल्कि ये ज़रूर बताया है कि इसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पाकिस्तान जो उसका उनके ऊपर दबाव था, जिसका अभी तक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जानब से बाकायदा प्रेस रिलीज जारी की गई और उनकी तरफ से एक कमेटी भी कायम की गई। अब ये सारी जमातें तो इस हवाले से तफाज़ात का इज़हार करें, लेकिन एक ऐसी जमात जो मुस्लिम लीग नून के बारे में तो हमने माजी में ये देखा कि वो पूरे पाकिस्तान में तो नहीं बल्कि पंजाब में एक बहुत बड़ी जमात थी। लेकिन उसके अंदर भी कुछ ऐसे लीडर थे जो हुकूमत हर हाल में लेने के लिए जो उन्होंने इस जमात को एक छोटी सी जमात के दहाने पर लेके पहुंच गए। अब इलेक्शन जो ज़्यादा था उसके ऊपर मुस्लिम लीग नून के जो कायदीन थे वो पहले दिन से ही कह रहे थे कि जी गवर्नमेंट हमारी होगी। तो उस हवाले से जो अक्सर तफजात ये थे कि ये इलेक्शन नहीं बकाया, ये बल्कि सिलेक्शन हो रही है। ये हमें अक्सर पब्लिक के अंदर आवाज़ें जो है वो सुनाई दे रही थी और इस हवाले से लोग जो है इसके ऊपर डिस्कस करना शुरू हो गए थे कि ये इलेक्शन नहीं हो रहा, ये तो सिलेक्शन हो रही है। इलेक्शन जो होता है वो तो ये होता है कि उसमें तमाम पार्टी जो पार्टिसिपेट करती है, लेकिन यहाँ सिर्फ एक ही पार्टी को जो कंपेन करने का मौका मिला है। दूसरी जो एक बहुत बड़ी पार्टी है उसके तो तमाम कैंडिडेट्स जो उम्मीदवार है और कारकुन है वो तो जेल में है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने
الیکشن جو ہے اس میں حصہ لیا اور آپ نے الیکشن 8 فروری کو دیکھا کہ کس طرح سے عوام جو ایک پارٹی کو جو نہ تو ان کے پاس کوئی گراؤنڈ تھی، نہ ان کے پاس کوئی کمپین کرنے کے لیے، نہ ان کے پاس کوئی بینر، نہ ان کے پاس کوئی نشان تھا، اس کے باوجود انہوں نے جو ہے الیکشن والے دن جو ہے بھرپور الیکشن ووٹنگ میں حصہ لیا، اور وہ انہوں نے جو ووٹ کاسٹ کیا اس حوالے سے انہوں نے پی ٹی آئی کو سپورٹ کیا۔ لیکن رات کو 5 بجے تک ووٹنگ کے بعد جب ووٹنگ کی کاؤنٹنگ ہونی تھی تو اس کے بعد الیکشن کا رزلٹ آنا جو بند ہو گیا اور نیٹ بھی بند ہو گیا، تو لوگوں کو یقین یہ ہو گیا سوشل میڈیا کے اوپر بھی کہ یہ لو جی اس والے سے تفضات ہیں، کیونکہ ایک پارٹی کے ہارنے کی وجہ جو یہی بتا رہی ہے کہ یہ الیکشن جتانے کے لیے ان کے لیے یہ ساری ساز باز کی جا رہی ہے، اور اس کا منہ بولتا ثبوت آپ کے سامنے ہے جو آج لیاقت چٹھا جو کمشنر راولپنڈی انہوں نے بتایا کہ 13 ایسے کینڈیڈیٹ تھے جو جن کو ووٹ صرف 50,000 ووٹ ان کو مل رہے تھے، اور ان کی ہار جو متوقع تھی، اور ان کو جو ہے باقاعدہ جو جیتنے والے کینڈیڈیٹس ہیں ان کو ہروایا گیا، اور ہارنے والے کو باقاعدہ 13 کینڈیڈیٹ جو ہے جتایا گیا، جن میں انہوں نے زیادہ تر جو کینڈیڈیٹس تھے وہ تھے مسلم لیگ نون کے، اور اس میں ایک کینڈیڈیٹس جو امیدوار تھا وہ پاکستان پیپل پارٹی کے تھے، جو سابقہ اسپیکر نیشنل اسمبلی راجہ پرویز اشرف، ان کا انہوں نے نام جو اپنی پریس کانفرنس میں جو انہوں نے لیا۔ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے پہلے انہوں نے جو اپنا ایک پلان کیا تھا اپنے آپ کو جو اذیت دینے کا اور خودکشی کرنے کا، لیکن اس کے بعد انہوں نے سوچا کہ اگر میں خودکشی کر لیتا ہوں تو یہ ساری چیزیں تو میرے ساتھ ہی چلے جائیں گی، کیوں نہ میں یہ ساری چیزیں عوام کے سامنے رکھوں۔ ان کا یہ دوبارہ جو دماغ اور ان کے ذہن میں جو چیزیں آئی انہوں نے وہ پریس کانفرنس کے ذریعے انہوں نے عوام تک پہنچائی۔ اب یہ سوچنا یہ ہے کہ آخر لیاقت چٹا صاحب جو اتنا عرصہ جب 8 فروری کو الیکشن ہو رہے تھے، کیا انہوں نے اس دن کیوں نہیں یہ چیزیں بتائی، اور اس سے پہلے یہ ساری چیزیں جب سیٹل ہو رہی تھی یا ان کو سفارش کی جا رہی تھی یا اپروچ کی جا رہی تھی، تب انہوں نے یہ چیزیں سامنے کیوں نہیں لائے؟ آج ایسی کیوں ضرورت پیش آئی کہ انہوں نے اب یہ ساری چیزیں منظر عام پر لے کے آئے؟ اس میں کافی سوال بھی ہیں، اور سوال ہونے بھی چاہیے، کرنے بھی چاہیے کہ یہ چیزیں وہ پہلے کیوں نہیں بتا رہے تھے۔ اب جو جن کے اوپر وہ الزامات لگا رہے انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور اس میں یہ بھی کہا گیا تھا کہ یہ جو لیاقت چٹھا صاحب ہے ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں، اگر ان کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ پچھلے 1 سال سے اپنا اس وقت کمشنر راولپنڈی تعینات تھے، تو نگران حکومت اس وقت کہاں تھی جب وہ اتنی اہم سیٹ کے اوپر جو تعینات تھے اور اپنا وہ کام کر رہے تھے؟ تب کسی نے تفضات کا اظہار بھی نہیں کیا اور وہ کام بھی کر رہے تھے، اور کمشنر کو ایک چھوٹی سیٹ نہیں، کمشنر بہت بڑی سیٹ ہے جو پورے ضلع کا مالک ہے، اور یہ ضلع بھی وہ ہے جو راولپنڈی جو بہت بڑا ضلع ہے، وہاں اس ضلع میں ان کو تعینات کیا گیا، اور عرصہ دراز سے وہ وہاں تعینات ہیں اور ڈیوٹی کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور انہوں نے پورا الیکشن جو ہے اس کو انہوں نے امن و امان کی صورتحال کے لحاظ سے انہوں نے پورا الیکشن کنٹیسٹ کروایا اور دیکھا۔ اس کے بعد رزلٹ کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے، ابھی ان کی میڈیا ٹاک میں انہوں نے جو بات کی، انہوں نے کہا جی الیکشن دوبارہ کروانے کی ضرورت نہیں ہے، صرف اور صرف آپ جو فارم 45 ہے، فارم 45 ان کو ہی اکٹھا کر لیا جائے، تو آپ کو اس کے اندر ہی ساری چیزیں جو آپ کو رزلٹ مل جائے گا کہ اس فارم 45 میں کون کینڈیڈیٹ کتنے مارجن سے جیتا ہے اور کون سا کینڈیڈیٹ کتنے مارجن سے ہارا ہے، یہ ساری چیزیں تو فارم 45 میں موجود ہے۔ لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اب کہیں جو مختلف چیم گوئیاں ہو رہی ہیں جی الیکشن دوبارہ ہونا چاہیے، اب دوبارہ الیکشن کیسے ہو جائے، کیونکہ ہمارا ملک پاکستان جو پہلے ہی مقروض ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ ایک الیکشن کے اوپر کو کروڑوں نہیں اربوں روپے خرچ آتا ہے، اور پہلے ہی جو جس ملک میں غربت اور مہنگائی کا
دور اور وہاں اتنا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ چیزیں جو ہیں ہر اب سوشل میڈیا کی جو اس وقت نظر ہو چکی ہے، اب اس وقت تو سوشل میڈیا کے اوپر صرف ایک ہی نام چل رہا ہے، وہ ہے لیاقت چٹھا، صرف اسی کا نام۔ اور تمام جماعتیں اس سے پہلے بھی یہ چیزیں جو ہیں ان کے اوپر الیکشن کے اوپر خاص طور پہ تفضات کا اظہار کر چکی ہیں۔ اب ایک شخص جو جیل کے اندر قید ہے اور جیل کے اندر سے قیدی ہونے کے باوجود وہاں سے وہ اپنی کمپین چلا رہا ہے اور وہ وہاں سے احتجاج کر رہا ہے کہ ہمارے ساتھ دھوکا ہوا، الیکشن 8 فروری کو ہم 180 سیٹیں جیت چکے تھے۔ تو میرا خیال میں اگر وہ 180 سیٹیں جیت چکے تھے تو ان کا رائٹ تھا، ان کو گورنمنٹ دے دینی تھی، چاہیے تھی۔ لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ اب الیکشن اپنا گورنمنٹ جو ہے فیڈرل میں گورنمنٹ دینے کے لیے تو تیار ہے، لیکن اب کوئی گورنمنٹ لینے کے لیے تیار نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ الیکشن باقاعدہ جو ہے متنازع ہو چکا ہے، مہنگائی کی وجہ سے، بے روزگاری کی وجہ سے۔ ابھی سے ہی الیکشن سے قبل ہی اب پٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کے ساتھ تمام جو ضروریات زندگی میں اشیاء خرد و نوش استعمال ہوتی ہیں اس کی قیمتیں جو اتنی ہیں کہ غریب عوام جو ہے وہ پریشان ہے۔ تو اب ان کی پریشانی جو ہے وہ یہی کہ کوئی بھی گورنمنٹ آئے گی تو وہ ریلیف ملے گا، اور اس وقت ہم اس جگہ پہ کھڑے ہیں کہ کوئی بھی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ مہنگائی کنٹرول کرنا ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ جبکہ اس وقت ہمارے ملک میں جو سیاسی جماعتوں ان کے آپس میں اختلافات یہ ہیں کہ وہ اختلافات کی خاطر کچھ بھی کر سکتے ہیں، تو جب وہ ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہوں گے تو تب تک یہ پاکستان کے مسائل وہ حل نہیں ہوں گے، تو تب تک۔ اور دوسری طرف یہ آپ سے میں کرتا چلوں کہ یہ الیکشن جو ہے یہ پہلے نہیں، اس سے 2008 کا الیکشن کا بھی کہا جاتا، تب احتجاج کیا جاتا تھا کہ وہ بھی جو الیکشن ہے وہ اس کے اوپر بھی تفاضات تھے۔ اس کے بعد 2013 میں الیکشن ہوئے تو اس کے اوپر بھی تفاضات تھے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ دھاندلی ہوئی ہے۔ اس کے بعد 2018 میں میاں نواز شریف صاحب جو وہ بھی انہوں نے بھی احتجاج ریکارڈ کرایا کہ جی 2018 کے جو الیکشن ہے اس کے اندر باقاعدہ دھاندلی، اور ایک جماعت کو جو ہرایا گیا اور دوسری جماعت کو جتوایا گیا۔ تو آج 2024 کا جب الیکشن ہوا تو اس میں بھی وہی صورتحال ہے، جو وہی بیان بازی ہو رہی ہے جو 2018 میں، 2013 میں، 2008 میں کہی جاتی تھی۔ اب ان چیزوں کو کون بہتر کر رہا ہے؟ یہ سارے سیاستدان جو ان کو اپنے اختلافات بلا کر ان کو مل بیٹھ کر یہ اس معاملے کو حل کرنا چاہیے، تاکہ یہ پاکستان جو ہے یہ متحمل تب ہوگا جب جہاں مہنگائی کنٹرول ہوگی، اس کے علاوہ معیشت جو ہے اس کو بہتر بنایا جائے گا، تب یہ چیزیں بہتر ہوں گی۔ ادروائز اسی طرح مقروض ملک کے اندر آپ کوئی بھی چیز اس کو بہتر نہیں کر سکتے۔ دوسری جانب یہ ہے کہ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ کمیٹی تو بن گئی ہے، چیف الیکشن کمشنر جو ہے اس نے کمیٹی بنائی ہے، راول پنڈی میں انہوں نے کمیٹی بنائی، اور کمیٹی جو 3 دن کے اندر یہ فیصلہ کرے گی۔ اگر ان میں آر او یا پریزائڈنگ آفیسر ان کی کوئی غلطی ہوتی ہے، کوئی مسٹیک ہوتی ہے، تو پھر ظاہر ہے ان کے خلاف کارروائی ہوگی یہ چیف الیکشن کمیشن کی جانب سے۔ ادروائز جو کمشنر راول پنڈی اس کے خلاف جو کارروائی کی جائے گی، یہ چیف الیکشن کمشنر کا کہنا تھا۔ دوسری جانب یہ ہے کہ پریس کانفرنس کے بعد جو ہے اس نے خود بیان بھی دیا تھا کمشنر راول پنڈی نے کہ مجھے پولیس کو چاہیے کہ وہ مجھے گرفتار کرے، لیکن سی پی او راول پنڈی جو آئے انہوں نے گرفتار نہیں کیا، وہ ویسے ہی ان کو ساتھ لے کے گئے تھے۔ یہ جو خبریں چل رہی تھی کہ جس کو گرفتار کیا، گرفتاری عمل میں نہیں لائی گئی، جو کہ کمشنر راول پنڈی حاضر سروس تھے، تو اس لیے سی پی او راول پنڈی نے مناسب سمجھا کہ ان کو وہ لے گئے، اور وہاں جو راول پنڈی میں کمشنر آفس اس کو باقاعدہ جو سیل کر دیا گیا، اور وہاں پولیس کی جانب سے سیکیورٹی تعینات کی گئی۔ اس کے ساتھ انہوں نے چیف جسٹس آف پاکستان اس کے اوپر بھی الزام عائد کیا، لیکن چیف جسٹس پاکستان نے اس چیز کی تردید کی ہے کہ اگر کمشنر راول پنڈی کے پاس کوئی ثبوت ہے وہ ثبوت لے کے آئیں اور پیش کریں، اگر ثبوت نہیں ہے تو بے بنیاد الزامات لگانا تو مناسب نہیں ہے۔ وہ تو کوئی بھی چوری کا یا قتل کا الزام لگا سکتا ہو اس پر، اس کی انہوں نے تردید کی ہے
کہ میرا اس سے کوئی تعلق واسطہ نہ ہے، لیکن اگر لیاقت چٹھا جو کمشنر ہیں راولپنڈی، انہوں نے اگر پریس کانفرنس کی اور ان کے پاس اگر کوئی فائل یا کوئی ثبوت موجود ہے تو وہ لے کر آئیں۔ میرے لیے اس وقت جو ہے لیاقت چٹھا وہ پولیس کے پاس ہے، تو اب یہ دیکھنا ہے یہ کہ اس جو واقعے کو جو اپنا کیا اسے کہتے ہیں جو کمیٹیاں بنائی گئی ہیں یا کوئی بھی قانون جو بھی قانون نافذ کرنے والے ادارے وہ اس کی تحقیقات کرے، تحقیقات کرنے کے بعد جو بھی اس میں گنہگار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے، تاکہ جو اس وقت ملک کی جو بدنامی ہوئی ہے پورے ملک کو اس حوالے سے جو فیس کرنا پڑ رہا ہے، تاکہ اس طرح کے آئندہ کوئی بھی اس طرح کے واقعہ جو رونما اور لیاقت چٹھا جیسے کمشنر دوبارہ پیدا نہ ہوں، یا اس طرح کے اور بھی جو آپ نے لیا میں بھی ایک ڈی سی کی حوالے سے بھی ہم نے سنا تھا، لیکن انہوں نے تو اس چیز سے انکار کر دیا تھا، لیکن انہوں نے کوئی میڈیا ٹاک یا اس طرح انہوں نے کوئی بیان بازی سے جو بھی تھا انہوں نے اس والے سے انہوں نے کہا کہ یہ بے بنیاد ہے، میری طرف سے کوئی ایسا بیان جاری نہیں ہوا۔ ناظرین، یہ جو آج کی ہم نے آپ کو ساری اہم پیش رفت سے آگاہ کی ہے، مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے کہ تب تک اللہ حافظ۔